अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूं सैयद असद हुसैन और आप देख रहे हैं हिस्ट्री विद असद नकवी। टीवी का रिमोट पकड़कर आज अगर हम कोई चैनल ऑन करते हैं तो हमें हर तरफ एक ही आवाज़ बुलंद नज़र आती है। इसराइल एयर स्ट्राइक ऑन गज़ा। गज़ा में इसराइल का हमला, सैकड़ों जानों का ज़या, सैकड़ों शहादतें। सोशल मीडिया में अगर हम स्क्रॉलिंग करें तो हमें हर जगह पर इसी मौजू के हवाले से मुख्तलिफ पोस्टें नज़र आती हैं। सवाल ये पैदा होता है कि गज़ा की पट्टी पर फ़लस्तीनियों पर मज़ालिम बढ़ने की खबरें जब मीडिया पर मौजू बनती हैं तो नौजवान नस्ल के जहन में सवाल उठ सकते हैं, आखिर फ़लस्तीन का मसला है क्या? हर न्यूज़ चैनल ये बता रहा है कि इसराइल ने एयर स्ट्राइक कर दिया, इसराइल ने ये कर दिया, गज़ा में ये जुल्म ढाया गया, गज़ा में ये जुल्म है। लेकिन कोई इस मसले की नौइयत को समझाने की कोशिश नहीं कर रहा। ये मसला कब शुरू हुआ, इसकी रियल हिस्ट्री क्या है, इसकी बैकग्राउंड क्या है। आज की मैं अपनी इस वीडियो के अंदर मैं आपसे ये गुजारिश करूँगा कि अगर आप इसराइल और फ़लस्तीन के कॉन्फ्लिक्ट को समझना चाहते हैं तो आज की मेरी इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। आज की इस वीडियो के अंदर मैं कमोबेश 4000 साल की इस पर मुश्तमिल फ़लस्तीन की तारीख़ आप सबके सामने बयान करूँगा और मैं कोशिश करूँगा कि इस 4000 साल तारीख़ से आज के हालात आपको समझा सकूँ। इसराइल का क़याम यूँ मुमकिन हुआ कि उसको कुछ ताकतवर मुल्कों ने गोद में लेकर अरबों के हाथ पैर बांध कर उनके कंधे पर बिठा दिया और उसके बाद से अब तक उनकी हिफाजत कर रहे हैं। फ़लस्तीन अंबिया की सरजमीन है, क़िबला अव्वल यहाँ है, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम यहाँ मदफन है। फिर यहाँ यहूदी क्यों कर आ गए? आज की इस वीडियो के अंदर हम इसी सवाल को तलाश करेंगे। सबसे पहले हम फ़लस्तीन के थोड़े से जुग्राफियाई को समझ लेते हैं कि फ़लस्तीन बहीरा रूम की मशरकी पट्टी पर वाक़या है। ये मुल्क मशरिक से शाम व उर्दन, शुमाल की जानब से लबनान और कुछ हिस्सा शाम जबकि जनूब की तरफ से मिस्र का हमसाया है। फ़लस्तीन का कुल रकबा 27,000 मरबा किलोमीटर पर मुहित है। माजी में शाम के जनूब मगरबी इलाके को फ़लस्तीन कहा जाता था। अलबत्ता आज की फ़लस्तीनी सरहदों की तश्कील बरतानवी राज के तहत की गई। माजी में सरजमीन फ़लस्तीन को शाम का ही एक हिस्सा समझा जाता था, इसलिए अरब इसे जनूबी शाम कहा करते थे। मुअर्रिखीन के नज़दीक फ़लस्तीन पत्थर के ज़माने से इंसान का महल सकूनत रहा है। सरजमीन फ़लस्तीन अवाइल की खाना बदोशी से ज़माना ज़राअत तक इंसानी ज़िंदगी में इर्तका व तरक्की की शाहिद रही है। फ़लस्तीन का पुराना नाम सरजमीन केनान है, क्योंकि फ़लस्तीन की तरफ हिजरत करने वाला सबसे पहला गिरोह केनानी अरबों का था कि जिन्होंने सन 3500 कबल मसीह में फ़लस्तीन की तरफ हिजरत की। फ़लस्तीन का नाम उन मुहाजिर अक़वाम से माखूज़ है कि जिन्होंने 1200 साल कबल मसीह में मगरबी एशिया से इस सरजमीन की जानब हिजरत की। फ़लस्तीन में खुदा की तौहीद और यकतायत का अकीदा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़माने से रहा है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फ़लस्तीन में सकूनत इख्तियार की और इस सरजमीन पर तौहीद को आम किया। आखिरकार इसी सरजमीन पर आप अलैहिस्सलाम का इंतकाल हुआ और आप अलैहिस्सलाम को अल खलील शहर में दफन किया गया। इस शहर का नाम अल खलील रखने की वजह खलील अल्लाह
حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقبرہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد آپ علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسحاق، پھر ان کے پوتے حضرت یعقوب فلسطین میں ہی مقیم رہے۔ تاہم حضرت یعقوب کی اولاد نے مصر کی طرف ہجرت کی۔ حضرت یعقوب کے بیٹے بنی اسرائیل کے نام سے معروف تھے۔ یہ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد حضرت یوشع کی زیر قیادت فلسطین واپس آ گئے۔ اس کے بعد فلسطین میں گڑبڑ شروع ہو گئی کہ جو طالوت کے زمانے تک باقی رہی۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام طالوت کے جانشین ہوئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے پورے فلسطین پر حکومت کی اور 1000 قبل مسیح میں بیت المقدس کو اپنا دارالخلافہ قرار دیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے بعد ان کے بیٹے حضرت سلیمان نے حکومت کی اور اس زمانے سے فلسطین میں وسیع پیمانے پر تعمیر و ترقی شروع ہو گئی۔ صدیوں تک کنعانی عرب فلسطین میں ساکن رہے اور وقت گزرنے کے ساتھ دیگر عرب اقوام کے ساتھ ان کا میل جول بڑھتا رہا۔ اسی طرح کچھ ادوار میں فلسطین کے بعض علاقوں پر یہودی بھی قابض رہے، مگر 63 قبل مسیح میں رومی فلسطین پر مسلط ہو گئے اور انہوں نے یہودیوں کو زیر کر لیا۔ سن 30 عیسوی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا آغاز ہوا۔ آپ نے اپنی تعلیمات کا آغاز یروشلم شہر سے کیا اور لوگوں کی ہدایت کے فریضے میں مشغول ہو گئے۔ آخر کار یہودیوں نے انہیں مصلوب کر دیا۔ دین اسلام خلیفہ اول حضرت عمر فاروق کے زمانے میں فلسطین میں وارد ہوا۔ تاہم اس سرزمین کی فتح 13 ہجری میں حضرت عمر فاروق کی خلافت کے دوران چند جنگیں، جن میں من جملہ جناب خالد بن ولید کی سربراہی میں ہونے والی جنگ اجنبین کے بعد عملی ہو سکی۔ بعض تاریخی کتب کے مطابق تقریباً 3000 لوگ اس جنگ میں قتل ہوئے۔ حضرت عمر بن خطاب کے عہد خلافت میں فلسطین اسلامی مملکت کا حصہ قرار پایا اور بنو امیہ اور بنو عباس کے خلفاء اس سرزمین پر حکومت کرتے رہے۔ سن 358 ہجری میں فاطمیون نے فلسطین پر کنٹرول حاصل کر لیا۔ فلسطین پر تسلط کے لیے انہوں نے کرامتہ اور سلجوقی ترکوں سے جنگ کی۔ اس دوران فلسطین پر تنازع بدستور باقی رہا اور فلسطین کی حکومت مصری مملکوں، مغلوں اور عثمانیوں کو دست بدست ملتی رہی۔ 400 ہجری میں عثمانیوں نے فلسطین کا انتظام مکمل طور پر اپنے کنٹرول میں لے لیا۔ صلیبی جنگوں اور تقریباً 70,000 کے لگ بھگ مسلمان قتل ہونے کے بعد 493 ہجری میں یورپین عیسائیوں نے فلسطین پر قبضہ کر لیا۔ صلیبی جنگوں کے بعد عیسائیوں کی حکومت 88 سال تک قائم رہی۔ مسلمانوں نے صلاح الدین ایوبی کی زیر قیادت جنگ حطین لڑنے کے بعد فلسطین کو واپس لے لیا۔ فلسطین پر عثمانیوں کی حکومت 1917 میں برطانیہ کے قبضے تک قائم رہی۔ برطانیہ کی جانب سے فلسطین پر قبضہ 1948 تک برقرار رہا۔ یاد رہے کہ برطانیہ نے اپنے تسلط کو 1922 میں سرپرستی کا عنوان دے رکھا تھا۔ 1936 میں فلسطینی عوام نے حکومت برطانیہ کے خلاف ایک بڑے انقلاب کا آغاز کیا تھا، لیکن برطانیہ اور صہیونیوں کی بدعہدی کے باعث اسے شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ اب ہم آپ کے سامنے تاریخ کو تھوڑا سا مزید کھول کے بیان کرتا ہوں۔ 1799 میں نیپولین بوناپارٹ پہلا یورپی لیڈر تھا کہ جس نے یہودیوں کو فلسطین میں ایک یہودی ملک کے قیام کی دعوت دی۔ اس کے سالہ سال بعد
1897 میں سوئٹزرلینڈ میں پہلی یہودی کانفرنس منعقد ہوئی اور یہ فیصلہ کیا گیا کہ سرزمین فلسطین کو یہودی بنانے کے لیے ایک بمقصد پالیسی پر عمل درآمد کیا جائے۔ انہوں نے اشتعال انگیزی کو دبانے کے لیے یہودی حکومت کی بجائے یہودی وطن کا نام استعمال کیا۔ اس کے باوجود 30 سال کے بعد اور پہلی عالمی جنگ کی ابتدا تک صرف 10% یہودیوں نے اس پالیسی کی حمایت کی اور یہ منصوبہ عملی طور پر ناکام ہو کر رہ گیا۔ اس زمانے میں فلسطین کی کل آبادی کا صرف 8% یہودیوں پر مشتمل تھا اور رقبے کے اعتبار سے بھی صرف 2% سرزمین پر ان کا قبضہ تھا۔ 19ویں صدی کے آخر میں یورپ نے حجاز، عراق، شام کے سلسلے میں جو سامراجی منصوبے بنائے تھے ان میں فرانس اور برطانیہ پیش تھے۔ پوری یورپی دنیا میں اس وقت یہی 2 ملک سپر پاور تھے، پھر روس، جرمنی اور آخر میں امریکہ بھی اس سامراجی منصوبے میں شامل ہو گیا۔ عالم عرب کے سیاسی نقشے پر ان منصوبوں کے بڑے دورس نتائج مرتب ہوئے۔ ان منصوبوں کی تکمیل میں عالمی صہیونیت کا بڑا اہم رول رہا۔ اس نے یہودیوں سے ہمدردی انسانی بنیادوں پر کی۔ یورپی حکومتیں اپنے ہاں کے یہودیوں کو فراخ دلی اور مذہبی جذبے کے ساتھ فلسطین بھیجتی رہیں۔ فلسطین میں یہودیوں کو بسانے میں ہر طرح کے وسائل بہم پہنچائے گئے۔ پہلی جنگ عظیم 1914 to 1918 کے بعد جب فلسطین خلافت عثمانیہ کے ہاتھوں سے نکل گیا تو ان مغربی حکومتوں نے اپنے کونسل خانوں کی مدد سے فلسطین میں زمینیں خرید کر یہودیوں کے حوالے کرنا شروع کر دی۔ ترکی یورپ کا مرد بیمار کہلاتا تھا۔ اپنے سیاسی اور اقتصادی بحران کے باعث ترکی کو پہلی عالمی جنگ میں جرمنی کی مدد کا خمیازہ بھگتنا پڑا۔ یورپ کے مسیحی ممالک نے جو ترکوں کے ہاتھوں مسلسل شکست اور ذلت کا سامنا کر رہے تھے، ترکوں کے ماتحت ممالک میں بغاوت کرا کے اپنے قبضے کے امکانات پیدا کیے۔ انتقام لینے کے لیے خفیہ مذاکرات اور معاہدے کیے گئے۔ اگرچہ اس وقت عالمی صہیونی تنظیم کو کہیں استقرار حاصل نہیں تھا۔ اس کے رہنما جرمنی میں پھنسے ہوئے تھے۔ برطانیہ مختلف راستوں کے ذریعے شام اور عراق میں اپنے اثر و نفوذ کو بحال کرنے کے لیے کوشاں تھا۔ اس نے عثمانی خلافت کے خلاف امیر حجاز شریف حسین بن علی سے گفتگو کی اور یہ وعدہ کیا کہ عثمانی سلطنت کو بے دخلی کے بعد جزیرہ عرب، شام اور عراق کے اکثر علاقے ان کے زیر قیادت مکمل خود مختاری حاصل کر لیں گے۔ برطانیہ کی پالیسی مبہم تھی۔ طے یہ پایا کہ فوری بغاوت کا اعلان کر دیا جائے۔ بقیہ معاملات جنگ کے بعد باہمی رضامندی سے طے پا جائیں گے۔ 10 جون 1916 کو حجاز میں بغاوت کا اعلان کیا گیا۔ شریف حسین برطانیہ کا حلیف بن گیا اور سائکس پیکو معاہدہ 1916 میں ہوا، جس میں یہ طے پایا کہ عراق کا اکثر حصہ، شرق اردن اور فلسطین میں حیفا کا علاقہ برطانیہ کو ملے گا۔ لبنان اور شام فرانس کے حصے میں آئیں گے۔ فلسطین پر چونکہ متعدد یورپی سامراجیوں کی نظر تھی، اس لیے مختلف دعوے داروں سے بچنے کے لیے یہ طے کیا گیا کہ اسے کسی ملک کو دینے کی بجائے بین الاقوامی نگرانی میں منتقل کر دیا جائے۔ برطانیہ نے عالمی صہیونی تنظیم کے ساتھ خفیہ مذاکرات کیے۔ وہ دراصل امریکہ میں یہودیوں کے اثر و رسوخ کو استعمال کر کے امریکہ کو اپنی طرف سے جنگ میں شریک کرنا چاہتا تھا۔ پہلے جنگ عظیم کے خاتمے اور سلطنت عثمانیہ کے سقوط کے بعد برطانوی فوجیں
عرب فوجوں کے تعاون سے 11 دسمبر 1917 کو القدس میں داخل ہو گئی۔ برطانوی فوج کے سپہ سالار نے جشن مناتے ہوئے کہا کہ آج صلیبی جنگوں کا خاتمہ ہو گیا۔ گویا فلسطین پر حملہ صلیبی جنگوں کی آخری کڑی تھا۔ یعنی یورپ کے ذہن میں صلیبی جنگوں کا جنون 800 سال گزر جانے کے بعد بھی چھایا ہوا ہے۔ یاد رہے 9/11 کے وقت صدر بش کے منہ سے بھی یہی الفاظ غیر شعوری طور پر نکل گئے تھے۔ یورپ پر صلیبی جنگ کے بھوت کا سایہ اب تک قائم ہے، جبکہ پلوں کے نیچے سے بہت سا پانی بہہ چکا ہے۔ 1917 میں عثمانی خلافت کے نمائندے کی طرف سے شہر قدس جنرل النبی کے سپرد کیے جانے سے پہلے برطانیہ کے وزیر خارجہ بلفور نے برطانوی حکومت کی طرف سے صہیونی تنظیم کے نمائندے لارڈ روتھسچائلڈ کے لیے ایک سیاسی بیان جاری کیا جو اعلان بلفور کے نام سے مشہور ہے۔ اس بیان میں کہا گیا کہ شاہ معظم ہز میجسٹی کی حکومت پوری ذمہ داری کے ساتھ سرزمین فلسطین میں یہودی مملکت کے قیام پر غور کر رہی ہے اور اس مقصد کے حصول کے لیے ہر ممکن کوشش کرے گی۔ واضح رہے اس وقت فلسطین برطانیہ کے زیر نگین نہیں تھا۔ چنانچہ ستمبر 1918 کو برطانوی فوجیں شمالی فلسطین پر قابض ہو گئیں۔ اکتوبر 1918 تک انہوں نے شرق اردن، شام اور لبنان پر بھی قبضہ کر لیا۔ اس وقت برطانیہ نے عملاً سرزمین فلسطین کو یہودیوں کے حوالے کرنا شروع کر دیا، اور برطانیہ فرانس کو اس بات پر راضی کرنے میں کامیاب ہو گیا کہ سائکس پیکو معاہدے میں فلسطین کو بین الاقوامی نگرانی میں دینے کی جو بات طے ہوئی تھی وہ اس سے دستبردار ہو جائے۔ 10 جنوری 1920 کو فلسطین کو برطانوی مینڈیٹ میں دے دیا گیا۔ ستمبر 1922 میں لیگ آف نیشنز نے بھی اس کی توثیق کر دی۔ بلفور وعدے کو پورا کرنے کے لیے برطانیہ نے فلسطین پر اپنے 30 سالہ دور اقتدار میں فلسطین میں یہودیوں کی آمد کے لیے سارے دروازے کھولے رکھے اور نقل مکانی کرنے والے یہودیوں کو ہر ممکن حمایت اور تعاون فراہم کیا، جس کے نتیجے میں یہودیوں کی تعداد جو 1915 میں 8% یعنی 55,000 تھی، وہ 1948 تک 31% یعنی 250,000 ہو گئی۔ برطانیہ نے اپنے دور اقتدار میں فلسطینیوں کے لیے بہت برا کیا۔ نہ صرف معاش کے حصول میں رکاوٹیں ڈالیں بلکہ سازشوں کے ذریعے ان کو آپس میں لڑا کر ان کی ہوا اکھاڑ دی۔ اکثر ہائی کمشنر یہودی ہوتے تھے جن کو سازش کے تحت بے انتہا اختیار دیے گئے۔ فلسطین کے انقلاب عظیم 1936 to 1939 کے بعد برطانیہ نے پیل کمیشن قائم کر دیا، جس نے فلسطین کو یہودی اور عرب 2 ریاستوں میں تقسیم کرنے اور شہر قدس اور حیفا کو برطانوی مینڈیٹ کے تحت قائم رکھنے کی سفارش کی۔ لیکن یہودیوں اور عربوں دونوں نے اس تجویز کو ماننے سے انکار کر دیا۔ یہودی پروپیگنڈا اور امریکی حمایت اس معاملے کے اندر شامل بیکار تھی۔ یہودیوں نے دوسری عالمی جنگ سے خوب فائدہ اٹھایا، جرمنی کے واقعات کو پروپیگنڈے کے لیے استعمال کیا کہ ان کے لیے دنیا میں کوئی جائے پناہ نہیں ہے، اس کا واحد حل فلسطین میں ان کے لیے قومی وطن کا قیام ہے۔ انہوں نے مظلومیت کی چادر اوڑھ کر ایک طرف عیسائیوں کو جذباتی طور پر بلیک میل کیا تو دوسری طرف امریکہ کو اپنے حق میں کرنے کے لیے کوششیں تیز کر دیں۔ 1942 میں بالٹی مور معاہدے کے بعد اپنا رخ وائٹ ہاؤس کی طرف کر لیا اور برطانیہ کے ساتھ مئی 1939 کے معاہدے کو کالعدم کرتے ہوئے امریکہ کی دونوں بڑی پارٹیوں کی حمایت حاصل کر لی۔
चुनाचे 31 अगस्त 1945 को अमरीकी सदर ट्रूमैन ने बरतानिया के वज़ीर आज़म इटली से मुतालबा किया कि 1 लाख यहूदी फ़लस्तीन भेजे जाएं। उस वक्त के बरतानवी वज़ीर ख़ारजा ने 14 नवंबर 1945 को एक बयान जारी किया जिसमें मसला फ़लस्तीन के हल के लिए एक एंग्लो अमेरिकन कमेटी की तश्कील और उसकी सिफारिशात के निफाज की दावत दी गई। उस कमेटी ने 1946 में फ़लस्तीनी एराज़ी की मुंतकली और यहूदियों के हाथ उनकी फ़रोख्त करने की आज़ादी देकर 1 लाख यहूदियों की फ़लस्तीन में आबादकारी की सिफारिश की। यूं 1943 से 1945 में 96,000 यहूदी मुख्तलिफ मुल्कों से नकल मकानी करके फ़लस्तीन में बस गए। उसके बाद 1946 टू 1948 में 21,000 यहूदी मुख्तलिफ मुल्कों से नकल मकानी करके फ़लस्तीन में बस गए और 270,000 एकड़ ज़मीन हासिल करके 73 नई कॉलोनियाँ बना ली। बरतानिया ने जो अरब यहूद झगड़ा कामयाबी से डलवा दिया था उसे 14 अप्रैल 1947 को अक़वाम मुत्तहिदा में पहुंचाकर अपनी जान छुड़वा ली। अब मई 1947 में जनरल असम्बली ने फ़लस्तीन के मसले के हल के लिए एक कमेटी अनस्कोप तश्कील दी। इस कमेटी की 31 अगस्त की रिपोर्ट की सिफारिशात ज़रा बगौर मुलाहिज़ा कीजिएगा। फ़लस्तीन से बरतानवी मैंडेट को ख़त्म कर दिया जाए, फ़लस्तीन को अरब और यहूद 2 रियासतों में तकसीम करके शहर अल-कुद्स यूएन की तहवील में दे दिया जाए। ये सूरत हाल देखकर आलम अरब ने सदफर कॉन्फ्रेंस 6 सितंबर 1947 और आलिया कॉन्फ्रेंस अक्टूबर 1947 में तकसीम के इस मंसूबे की मुखालिफत की। नीज़ इफरादी क़ुव्वत और असले से फ़लस्तीन की मदद और फ़ौजी पेशबंदी तेज़ करने का फ़ैसला किया, मगर सहयूनी मंसूबे पर पेशकदमी जारी रही यहाँ तक कि अक़वाम मुत्तहिदा की स्याह तरीन करारदाद नंबर 181 29 नवंबर 1947 को अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने जारी कर दी, जिसके पसे पुश्त अमरीकी दबाव और रूस की ज़बरदस्त हिमायत थी। 2/3 अक्सरियत से यह करारदाद मंजूर हो गई, जिसमें फ़लस्तीन को 2 मुस्तकिल रियासतों में तकसीम करने की बात थी। इस गैर इंसानी फैसले की वजह से इसराइलियों को फ़लस्तीन का 55% हिस्सा मिल गया, जबकि इससे पहले वो 11% से ज़्यादा के मालिक न थे। ये फैसला न सिर्फ अरबों बल्कि दुनिया भर के मुसलमानों के लिए एक बम धमाका था। तमाम आलम इस्लाम में ज़बरदस्त मुजाहिरे हुए, लेकिन सब सिफारती कोशिशें बेसूद साबित हुईं। 14 मई 1948 का स्याह दिन था जब बरतानिया की मुसल्लह अफवाज फ़लस्तीन से निकली और यहूदी मुमलिकत की कौमी कौंसल ने तेल अबीब में इसराइली रियासत के क़याम का ऐलान कर दिया, जबकि फ़लस्तीनियों ने अक्टूबर 1948 की गज़ा कॉन्फ्रेंस में बचे खुचे फ़लस्तीन की अमूमी हुकूमत का ऐलान किया। वो अरब ममालिक जिनके पास ताकत भी थी और फ़ौज भी, वो कुछ न कर सके। उन्होंने बजाय यहूदियों से टक्कर लेने के अरब मुजाहिदीन की पेशकदमी रोकने का काम किया। जंगबंदी करवा दी गई और यहूदी कब्ज़े को कानूनी हैसियत हासिल हो गई, बल्कि अलहाज अमीन हुसैनी को मिस्री फ़ौज के दबाव पर गज़ा छोड़ना पड़ा। इख़वानुल मुस्लिमीन के जंग में शरीक मुजाहिदीन को कैदोबंद की सऊबतें झेलना पड़ी। फ़लस्तीनी अवाम को खूनरेज़ मज़ालिम का सामना करना पड़ा, जिसमें सबसे मशहूर 9 अप्रैल 1948 का देर यासीन में फ़लस्तीनियों का कत्लेआम है, जिसमें 258 फ़लस्तीनी शहीद हुए
اور 60% فلسطینیوں کو ہجرت کر کے یہودی بستیوں میں پناہ لینی پڑی۔ ہزار لوگ فلسطین کے مقبوضہ علاقوں میں پناہ گزین ہوئے۔ فلسطین کی تاریخ میں یاد رہے گا کہ 1952 میں مصر میں جمال عبد الناصر کی حکومت کے دوران انقلاب اسی بنیاد پر ہوا کہ فلسطین میں ہمیں لڑنے نہیں دیا گیا، جبکہ فلسطین کی آزادی ہمارا پہلا ہدف تھا۔ 1955 میں مصر نے نہر سویز کو قومی تحویل میں لے لیا۔ اس پر مغربی دنیا کا یہ رد عمل ہوا کہ برطانیہ، فرانس اور اسرائیل نے اگلے سال مصر پر حملہ کر دیا۔ حملہ ناکام یوں ہوا کہ امریکہ اور سوویت یونین نے اس کی تائید نہیں کی اور اسی سال برطانیہ اور فرانس کی افواج کا مصر سے انخلا ہو گیا اور جنگ سویز کا اختتام کو پہنچی۔ اس سامراجی حملے کے بعد برطانیہ کا موقف کھل کر اسرائیل کے حق میں سامنے آ گیا، جو امریکی غلامی کا مظہر تھا۔ برطانیہ کی یہ تائید 1967 تک جاری رہی۔ جون 1967 میں مصر نے آبنائے تیران اور خلیج عقبہ کی ناکہ بندی کر دی اور اسرائیلی جہازوں کی پروازیں منسوخ کر دیں۔ یو این کے فوجی حفاظتی دستے کو مصر نے ہٹنے پر مجبور کر دیا، لیکن 5 جون کی صبح اسرائیلی ہوائی فوج نے مصر، اردن اور شام کے ہوائی اڈوں کو میزائل سے تباہ کر دیا۔ 6 دن میں حالات پلٹا کھا گئے اور صہیونیوں نے فلسطین کے بقیہ حصے، مغربی پٹی کے 5878 کلومیٹر، غزہ پٹی کے 263 کلومیٹر، صحرائے سینا کے 2000 کلومیٹر اور شام کے جولان پہاڑی علاقے کے 1150 کلومیٹر رقبے پر قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد فلسطینیوں نے سرفروشانہ اور فدائیانہ کارروائیاں شروع کر دیں اور دشمن کو جانی مالی نقصان پہنچایا، لیکن اردنی اور فلسطینی دستوں کے درمیان ہونے والے ٹکراؤ نے فلسطینی مزاحمتی تحریک کو نقصان پہنچایا اور ان کی طاقت توڑنے کے ساتھ عرب ملکوں نے فلسطینیوں کے لیے مشکلات پیدا کی۔ اس دوران مسلمانوں کے درمیان ہونے والی 1980 تا 1988 کی عراق ایران جنگ نے فلسطین کے مسئلے کے حل پر بہت برا اثر ڈالا۔ 1977 to 1986 میں مصر کی جنگ بندی کے معاہدے میں شامل ہونے کی وجہ سے عالم عرب اور مصر کے درمیان ٹکراؤ کی صورتحال پیدا ہو گئی۔ ایک طرف اسرائیل کو سپر پاور کی مکمل حمایت حاصل تھی، جبکہ فلسطین کی مزاحمتی تحریکیں عرب ملکوں کے آپس میں گتھم گتھا ہونے کے باعث تنہا رہ گئی۔ دوسری عرب اسرائیل جنگ کا آغاز اکتوبر 1973 کو ہوا، جس میں صہیونیوں کے خلاف مصر کو بڑی کامیابی حاصل ہوئی۔ شام و مصر دونوں شریک رہے۔ مصریوں نے نہر سویز کے مشرقی حصے پر قبضہ کر لیا اور سینا تک پہنچ گئے، لیکن مصر کے صدر انور سادات نے اس جنگ کو مصری مفاد کی خاطر استعمال کیا۔ انور سادات نے نومبر 1977 میں اسرائیل کا دورہ کیا اور کیمپ ڈیوڈ معاہدے پر 1978 میں دستخط کی، جس کی روح سے مصر کی اسرائیل سے مصالحت ہو گئی۔ مصر نے جزیرہ نما سینا کو واپس لے لیا۔ اس طرح آزادی فلسطین کا ایک فعال رکن مصر غداری کر گیا، جس سے اسرائیل کے خلاف مستقبل میں کسی بھی قسم کی فوجی کارروائی کے امکانات جاتے رہے۔ 1979 میں افغانستان پر روس کے قبضے کے بعد عالم اسلام کی توجہ فلسطین سے ہٹ کر افغانستان کی جانب مبذول ہو گئی۔ اس جہاد میں افغانستان کو عالم عرب کے متعدد خلیجی ملکوں کی سپورٹ حاصل تھی۔ یوں فلسطین تنہا رہ گیا۔ عرب ملکوں میں جن غیرت مند مسلمانوں نے قضیہ فلسطین کی مدد کی کوشش کی، وہ زیر عتاب آ گئے۔ مصر میں اخوانیوں کو، جو فلسطینیوں کے مددگار اور ساتھی تھے، ان کو پابند سلاسل کر دیا گیا۔
دوسری طرف اسرائیل سامراجی طاقتوں کی مدد سے اور عربوں کے ساتھ خفیہ معاہدوں کے ذریعے فلسطینیوں پر مظالم ڈھانے کے لیے اپنی طاقت بڑھاتا رہا۔ مسلمانوں کا افتراق فلسطین کی تاریخ کا ہی نہیں، امت مسلمہ کی تاریخ کا بھی سب سے بڑا المیہ ہے۔ انتقاضہ تحریک، یہ بھی تاریخی دن ہے۔ 9 دسمبر 1987 کو انتقاضہ تحریک شروع ہوئی، جو 1993 تک یہ تحریک پوری طاقت کے ساتھ سرگرم رہی۔ انتقاضہ کے ساتھ ہی حماس کا قیام عمل میں آیا۔ حماس نے شیخ احمد یاسین کی قیادت میں بہت زیادہ عوامی مقبولیت حاصل کی۔ اس وقت بھی تنہا حماس ہی اسرائیلی جارحیت کا مقابلہ کر رہی ہے۔ الفتح جو مزاحمت کے لیے قائم ہوئی تھی، وہ معاہدے کر کے اسرائیل کی معاون ہو گئی۔ اکثر عرب حکومتوں کی تائید اسی کو حاصل ہے، یعنی عرب ممالک قبلہ اول کی جنگ میں اسرائیل کے پشت پناہ ہیں۔ حماس سرفروش مجاہدین کا گروہ القدس کے محاذ پر کھڑا عالم اسلام کو پکار رہا ہے۔ 1980 کے آخر اور 1990 کے ابتداء میں عرب اور بین الاقوامی دنیا میں ایسی تبدیلیاں وقوع پذیر ہوئیں جس سے نقصان صرف اور صرف مسلمانوں کو پہنچا۔ اگست 1990 میں کویت پر عراق حملے سے عرب قوت پامال ہوئی۔ اس خلیجی جنگ کے نتائج فلسطینیوں کے حق میں بہت مضر ثابت ہوئے۔ عالم عرب ہی اگر متحد ہوتا تو فلسطین کی تاریخ کچھ اور ہوتی۔ 1991 کی خلیجی جنگ کے بعد امریکہ سوویت یونین کے زوال کے ساتھ ہی دنیا کی بڑی قوت بن کر سامنے آیا۔ فلسطین میں یہودیوں کا اثر و رسوخ بڑھتا گیا۔ بالآخر اکتوبر 1991 میں میڈرڈ کی عرب اسرائیل کانفرنس میں امریکہ عرب ممالک کو شریک کرانے میں کامیاب ہو گیا، جس کے بعد براہ راست عرب اسرائیل مذاکرات کا آغاز ہوا۔ اس کے تقریباً 2 سال کے بعد فریقین کے درمیان اوسلو معاہدے کا اعلان کیا گیا اور 13 ستمبر 1993 میں امریکی صدر بل کلنٹن، یاسر عرفات اور اسحاق رابین کی موجودگی میں اس معاہدے پر سرکاری طور پر دستخط ہوئی۔ فلسطینیوں کی جانب سے محمود عباس اور اسرائیل کی جانب سے اسرائیلی وزیر خارجہ شمعون پیرز نے دستخط کیے۔ روس اور امریکہ کے وزرائے خارجہ نے بھی دستخط کیے۔ اس کے بعد بھی جو معاہدے ہوئے ان میں بنیادی طور پر صہیونی مفادات کا خیال رکھا گیا۔ وہ فلسطینی حکومت جو اوسلو معاہدے کی بنیاد پر قائم ہوئی تھی، وہ مسائل کے حتمی فیصلے تک پہنچنے میں ناکام رہی، کیونکہ معاہدے میں بدنیتی پر مبنی تھے۔ اسرائیل کا قیام یوں ممکن ہوا کہ اس کو کچھ طاقتور ملکوں نے گود میں لے کر عربوں کے ہاتھ پیر باندھ کر ان کے کاندھے پر بٹھا دیا اور اس کے بعد سے اب تک ان کی حفاظت کر رہے ہیں۔ 1948 میں جب اسرائیل کا قیام عمل میں آیا، اس وقت یہودیوں کی تعداد بہت کم تھی۔ فلسطین برطانیہ کے قبضے میں تھا۔ اسی وقت اس نے طے کر لیا تھا کہ اسرائیل کا قیام یہاں ہوگا تاکہ عربوں پر کنٹرول رہے۔ برطانیہ کی پالیسی رہی کہ جہاں سے اس کو جانا پڑا وہاں وہ کوئی فتنہ چھوڑ گیا۔ اگر ہم اس اسرائیلی جنگوں کی کامیابی کی تاریخ دیکھیں تو اسرائیل کو کامیابی وہیں ہوئی جہاں اس کے مقابل نے کمزوری دکھائی۔ 1948 کی جنگ کے بارے میں ایک انگریز مورخ نے لکھا ہے کہ اسرائیل کی کوئی فوجی طاقت نہیں تھی، 4-5 عرب ممالک اس کے مقابلے پر تھے، لیکن یہ مقابلہ ظاہری تھا۔ عرب فوجوں کو لڑنے کا حکم نہیں تھا۔ جب کچھ مجاہدین آگے بڑھے اور اسرائیل کے لیے خطرہ بن گئے تو فوجیوں کو حکم دیا کہ ان مجاہدین کو واپس بھیجا جائے اور وہ حکم عدولی کریں تو شوٹ کر دیا جائے۔
1967 کی جنگ تو محض دھوکہ ہی دھوکہ تھی، حکمرانوں نے ہی نہیں، فوج نے دھوکہ دیا، کیونکہ جنرل برطانیہ، فرانس یا یورپ سے تعلق رکھتے تھے، ان کو مجبور کر دیا گیا۔ سید ابو الحسن علی ندوی لکھتے ہیں 1967 کی جنگ میں عرب اور مصری فوجوں کے ساتھ کس طرح مذاق کیا گیا۔ مصری فوجیں جزیرہ نما سینا کو پار کر رہی تھیں، اتنے میں اسرائیل کے ہوائی جہاز آتے ہیں اور مصر کے ہوائی اڈوں کو تباہ کر کے چلے جاتے ہیں، کیونکہ انہیں اس کی فکر نہیں تھی کہ اپنے ہوائی اڈوں کی حفاظت کا اہتمام کریں۔ 6 دن کے اندر حالات یکسر بدل گئے۔ انہوں نے فلسطین کے بقیہ حصے، مغربی پٹی کے 5878 کلومیٹر، غزہ پٹی کے 3063 کلومیٹر، صحرائی سینا کے 2000 کلومیٹر اور شام کے جولان پہاڑی علاقے کے 1150 کلومیٹر رقبے پر بھی قبضہ کر لیا۔ 330,000 فلسطینی ملک بدر ہوئے اور آزادی فلسطین کے لیے عوامی تحریکات وجود میں آئیں۔ یہی مصری فوج 1973 میں بارلیف لائن کو پار کر کے اسرائیل کے اندر داخل ہو گئی، تب اسرائیل نے امریکہ سے فریاد کی کہ ہم کو بچائیے، ہم تباہ ہو گئے۔ چنانچہ جہاں مصری فوج تھی وہاں امریکہ نے اپنی فوج اتاری اور اسرائیل کی حفاظت کی۔ یہی مصری فوج جو 1967 میں شکست سے دوچار ہوئی تھی، اسی شکست خوردہ فوج نے 10 رمضان کو اللہ اکبر کا نعرہ لگایا اور نہر سویز کو پار کر لیا۔ مصری فوج نے نہ صرف اسرائیل کی دفاعی لائن کو پار کیا بلکہ ان کے ملک کے اندر داخل ہو گئے۔ 2009 میں غزہ میں جو جنگ ہوئی، اسرائیل نے کہا تھا کہ ہم فیصلہ کن جنگ لڑ رہے ہیں، ہم فتح تک جمے رہیں گے، لیکن اسرائیل کو پیچھے ہٹنا پڑا اور وہ علاقہ آج تک محفوظ ہے۔ اسرائیل نے اس کا محاصرہ کر رکھا ہے، پانی بند کر دیتے ہیں، ضروریاتی زندگی کی رسد مشکل بنا دیتے ہیں، لیکن فلسطینی قوم اپنے جذبہ ایمانی سے ان کا مقابلہ کر رہی ہے۔ اسرائیل اپنے مکر کے باوجود آج بھی ناقابل تسخیر نہیں ہے، کیونکہ صہیونی مجاہدین کی قوت ایمانی سے ڈرتے ہیں۔ مذکورہ بالا تاریخی حقائق سے ثابت ہوتا ہے کہ اسرائیل کے قیام میں مغربی سامراج کے ساتھ عربوں کے اختلافات کا بھی برابر کا حصہ ہے۔ عرب ریاستوں کی بے نیازی اور فلسطین کی جہادی تحریکوں کو وسائل بہم نہ پہنچانا ان کی پیٹھ میں چھرا گھونپنے کے مترادف ہے۔ مصر نے کیمپ ڈیوڈ معاہدے کے بعد خود کو اسرائیل کا دوست ثابت کیا۔ عالم اسلام کے دوسرے ممالک اپنی بقا کی جنگ لڑنے میں مصروف رہے۔ ترکی کے تعلقات بھی سقوط عثمانیہ کے بعد عربوں کے ساتھ عدم تعاون ہی کے رہے، اس کے مقابلے میں وہ اسرائیل سے قریب رہا۔ موجودہ حکومت ترکیہ جو اسلام پسند ہے، وہ عربوں سے ہمدردی رکھتی ہے، مگر نیٹو کے ممبر ہونے اور یورپین کمیونٹی میں داخل ہونے کی کوشش کی وجہ سے اہم رول ادا نہیں کر پا رہی۔ ایک طرف فلسطین 157 اسلامی ملکوں کی مطلوبہ حمایت سے محروم ہے، دوسری طرف یورپی دنیا سرتپا اسرائیل کی حمایتی ہے۔ اس کا مظاہرہ 1917 سے شروع ہوا اور آج تک بھی جاری ہے۔ 2009 میں غزہ پر اسرائیلی ناکہ بندی اور فضائی حملوں کے دوران بعض عرب ملکوں نے بھی حماس کی مخالفت کی، اسرائیل کے ساتھ خفیہ گٹھ جوڑ کیے۔ نومبر 1994 میں صدر بل کلنٹن نے اسرائیلی پارلیمنٹ سے خطاب میں کہا، تمہارا زوال ہمارا زوال ہے۔ امریکہ اب بھی تمہارے ساتھ ہے اور آئندہ بھی رہے گا۔ مذکورہ حقائق بتاتے ہیں کہ اسرائیل کے مٹھی بھر یہودیوں کو دنیا کی بڑی طاقتوں کی آشیرواد حاصل ہے۔ اسرائیل کے پاس دنیا کا جدید ترین اسلحہ اور حفاظتی نظام موجود ہے۔ اس کے باوجود فلسطین کی آزادی کی تنظیموں نے گھٹنے نہیں ٹیکے اور ہیکل سلیمانی کی تعمیر کا خواب
پورا نہیں ہونے دیا۔ آج کی اس ویڈیو کے اختتام میں صرف ایک بات کی طرف آپ کی توجہ مبذول کروانا چاہ رہا ہوں۔ آج دنیا کے 57 اسلامک ملکوں کو اسرائیل کے خلاف کسی جنگ کی ضرورت نہیں ہے، صرف اتحاد کی ضرورت ہے۔ اگر یہ 57 ملک ایک پلیٹ فارم پر، ایک مینڈیٹ پر اکٹھے ہو جائیں تو اسرائیل خود بخود اپنا وجود کھو بیٹھے گا، لیکن صہیونی طاقتیں ان ملکوں کو ایک مینڈیٹ پر اکٹھا نہیں ہونے دیتی۔